बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बोलें। क्या ये मेरे लिए जायज़ है कि मैं ऐसा अफसोस अल्लाह ताला की तरफ करूं? देखिए, दुआ के हवाले से पूछा गया है कि मैं अल्लाह ताला से एक चीज़ मांगता हूँ और जिस वक़्त मुझे ज़रूरत होती है वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती, तो क्या मैं ज़ाते बारी ताला से अफसोस कर सकता हूँ कि उसने मुझे दिया क्यों नहीं जबकि मुझे ज़रूरत थी। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक का हक़ है, जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अता किया है। दुआ दरअसल एक ऐसा राबता है, ऐसा ज़रिया है कि अगर इसका शऊर हो तो लम्हे से पहले इंसान का राबता खुदा से हो जाता। गोया ये एक सरीउल असर, तेज़ रफ्तार, डायरेक्ट डायलिंग का सिस्टम है जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को अता किया गया है। और जो ही इंसान कोई चीज़ मांगता है तो उसकी रहमत मतवज्जो हो जाती है। मतवज्जो होने का माना ये भी ज़हन में रखें कि उसे इल्म होता है कि उसने मांगना क्या है। सिर्फ उसकी शान ये है कि वो बंदे से ये सुनना पसंद करता है कि उसे कुछ न कुछ अता किया जाए, वो मांगे, वो सवाल करे। अल्लाह ताला इस चीज़ को बड़ा पसंद करता है कि उसे मांगा जाए। और जब कोई मांगता है तो ये समझ कर मांगता है कि मुझे देने वाला कोई है। और यही चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है कि इसने अपनी हाजत को किसी और के सामने नहीं रखा, इसने बराह रास्त मुझे कहा है। दुआ ऐसी इबादत है कि जिसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है। देखिए, आप क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और ये सारी इबादत जमा होकर एक नमाज बनती है। और नमाज इबादतों में सबसे बड़ी है सलातो मिराजुल मोमिनीन। ये इंसान को मिराज तक ले जाती है। वो मुकाम जो अल्लाह ताला ने इसके लिए मुतय्यन फरमाया है वहाँ तक ले जाती है। तो सारी इबादत का मजमुआ, क़याम, रुकू, सुजूद, इसको नमाज कहते हैं। और इसके बाद फिर क्या हुक्म है कि दुआ मांगो। जिस तरह एक शख्स इतने सारे गुलाब बीजता है, जब फसल तैयार होती है फिर फसल को वो काटता है, फिर उसके गुलाब अलग करता है, और गुलाबों से फिर एक तो वो अरक निकालता है और दूसरा जो उसका इस्तेमाल है वो गुलकंद बनाता है और चीज़ें बनाता है, इतर बनता है। लेकिन उसका हासिल क्या है पूरी मेहनत का? वो इतर, वो अरक और वो हासिल होने वाली चीज़ जो हमने तैयार कर ली। इसी तरह इबादत है। तो इबादत का अरक क्या है? इबादत का निचोड़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत का मगज़ है, अरक है, निचोड़ है। गोया मेराज पर जाकर नमाज पढ़कर एक मोमन, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मेराज पर गए तो आपने अल्लाह ताला से मांगा, तो नमाज उस मुकाम तक ले जाती है। अब उस मुकाम पर पहुंचकर बंदे को हुजूर की सुन्नत के तहत अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे कुछ अता करे। अब मांगने वाले की अपनी हालत होती है। यहाँ हम अपने हसीयत से इसका नतारा ऐसे करते हैं कि हर शख्स अपने अपने यकीन की एक मंजिल पर खड़ा होता है। कुछ नाकस ईमान वाले होते हैं, कुछ कामिल ईमान वाले। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो अभी रास्ते में मंजिल तक नहीं पहुंचे और ईमान के चेहरे की उनको अभी ज़ियारत नहीं हुई, तो वो बाज़ औक़ात शक में पड़ जाते हैं, मांगते हैं, ज़रूरत है, लेकिन इस शक में पड़ जाते हैं वो कि शायद मुझे मिले या ना मिले। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यहाँ पर ज़हन में होना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
کہ سب سے بری دعا وہ ہے جو بے یقینی میں کی جائے. تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی دعا وہ ہے جو پورے کامل یقین کے ساتھ کی جائے. جس طرح ہم چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک رستے پر ہر بندہ ایک رفتار سے نہیں جا رہا. کوئی تیز قدم اٹھا رہا ہے, کوئی متانت سے قدم اٹھا رہا ہے, کوئی گھسٹ کے جا رہا ہے. جیسا جس کا ماحول ہوگا ویسا وہ چلے گا. اسی طرح یہ صراط مستقیم ہے, یہ اللہ کی طرف لے جانے والا رستہ ہے, اور چلنے والوں کی اپنی اپنی حالتیں ہیں. اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا میں نے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی تو مجھے وہ چیز جس وقت اس کی ضرورت تھی وہ میسر نہیں آئی, تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا افسوس کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی سمجھتا ہے کہ کس کو کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے تو وہ عین اس وقت پر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے ابا جان کے پاس ایک لائسنس والا ہتھیار پڑا ہوا ہے. اب وہ ہے تو آپ کا ہی, کیونکہ آپ کے ابا جان کا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ یہ ہتھیار مجھے دے دیں. لیکن ابا یہ ضرور دیکھے گا کہ آیا اس کو اس عمر کے تقاضے کے مطابق اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر میں دے دوں تو یہ جذبات میں آ کے کسی کو مار نہ دے, یا ابھی اس کو چلانا نہیں آتا, سنبھالنا نہیں آتا, لوڈ کرنا نہیں آتا, نشانہ لگانا نہیں آتا, دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے, تو قطعاً آپ کے ابا جان وہ ہتھیار آپ کو نہیں دیں گے. اور چلتے چلتے زندگی میں ایک سٹیج ایسی آ جائے گی جب آپ کا باپ خود محسوس کرے گا کہ اب اس کو اس کی ضرورت ہے, تو وہ خود کہے گا بیٹا یہ پکڑ لے اور اس کو سنبھال لے. یہ مثال اور بلا مثال و تشبیہ, کیونکہ دین کو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. یہ اسلوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں مثالوں سے سمجھایا کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی رستے سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ایک خزاں رسیدہ درخت پر آپ کی نگاہ رحمت ہوئی. آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا, اس کے پتے جھڑے. پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ٹہنی کو ہلایا, اس کے پتے جھڑ کے نیچے گرے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بھی یہی کام کرتی ہے. جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وعلیکم السلام, کون؟ تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جس طرح ٹہنی کو ہلایا اس کے پتے جڑ گئے, بے شک, جیسے اس کے پتے جڑ گئے. تو اس مثال سے جو سبق حاصل ہوا وہ صحابہ کرام چونکہ ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا, عملی طور پر نہیں, تو ساری عمر اس بات کو وہ نہیں بھولے. تو دین چونکہ مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے, تو یہاں مثال باپ اور بیٹے کی لانا اس لیے تھا تاکہ بات کے لیے آسانی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. وہ خود کہتا ہے اجیب الدعوۃ داعی اذا دعان, کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز پہ کان دھرتا ہوں. وہ جو لمحہ لمحہ ایک ایسی مخلوق کی بھی سنتا ہے جو جسے زبان عطا نہیں کی, لیکن اس کو بھی جو زبان دی ہے وہ بولتا ہے تو اللہ سنتا ہے. کس کس کی نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ ایک پتھر کی بھی سنتا ہے. ہمیں اب اس کی آواز نہیں آ رہی لیکن اللہ سن رہا ہے کیونکہ وہ تسبیح کر رہا ہے. ایک پتے کی آواز اللہ سن رہا ہے, ایک ذرے کی آواز اللہ سن رہا ہے, ایک پانی کے قطرے کی آواز اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. بھی اس کی لاجک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرماتا ہے کہ جو زمین و آسمان میں میری تسبیح کر رہا ہے, جب وہ تسبیح کر رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اسے پکارے. جب کوئی اسے پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے, عطا کے لحاظ سے بھی, شان بے نیازی کے لحاظ سے بھی, اور بحیثیت خالق و مخلوق کے رشتے کے لحاظ سے بھی. اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ چیز اس کے لیے یہاں ضروری ہے یا نہیں.
یہ انجانے میں کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں مانگ بیٹھا، یا اگر یہ چیز اسے عطا کر دی گئی تو اس کا اس سے صحیح استعمال نہیں ہوگا، نقصان اٹھائے گا۔ بھائی آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ کار چلانے لگ پڑتے تو آپ لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں اس گاڑی کو مارے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اس دعا کو روک لیتا ہے۔ آپ نے جائز مانگا ہے، سوال یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ میں نے مانگا جائز ہے، مجھے ملا نہیں۔ تو یہاں دعا کی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز تو مانگ رہا ہے تیرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ مثال کے طور پر نفسیات کا تقاضا ہے، میں کہتا ہوں مجھے دولت مل جائے، اگر دولت مل جائے تو دولت کے بل بوتے پر میں نمرود اور فرعون بن جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے، کیونکہ لازمی بات ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دولت نہ ہوتی وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتے، کبھی وہ اس طرف نہ آتے۔ تو دولت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دولت میں مانگوں اور مجھے مل جائے اور اس کے نشے میں مدہوش ہو کے اپنے دین کو آخرت کو تباہ کر لوں، اور اللہ میری بھلائی چاہتا ہے اس لیے وہ دولت روکے۔ پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دعاؤں کو عطا بھی کر دیتا ہے اور ادھر مانگا ادھر پوری ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مانگتا کچھ اور ہے لیکن مل کچھ اور جاتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا اللہ مجھے دولت دے دولت دے دولت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے صحت دے دیتا، تو صحت سے بڑھ کر بتائیے کون سی دولت ہے؟ ایک شخص کو دولت مل جائے ساتھ کینسر مل جائے، ایک شخص کو دولت مل جائے ساتھ السر مل جائے، ایک شخص کو دولت مل جائے ساتھ ایڈز مل جائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ پھر تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو کس چیز میں کنورٹ کر کے دوں کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے تو جو بہتر ایسے میں وہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو روک لیتا ہے، یہ اس کا وعدہ میں سنتا ہوں، یہ اس کی عطا ہے کہ وہ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض دعاؤں کو روک لیتا ہے۔ ایک تو دنیا کی آخری حد تک جب تک اس کا سانس چلتا ہے تب تک روک لیتا ہے، کہیں نہ کہیں آگے جب موقع بنتا ہے وہاں پہ اسے عطا کر دیتا ہے، جب اس کو اس کی ضرورت اصل درپیش آتی ہے تب اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جیتے جی اس دعا کا صلہ نہیں دیکھ سکتا، اب اس کو یقین تو تھا کہ میں نے مانگا لیکن اللہ نے مجھے، اب میرا آخری سانس چل رہا ہے، مجھے اب تک عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ عطا کرتا ہے اور مانگنے والے نے جائز مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا کہ کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں زبان آنکھ منہ کے کیے ہوئے اعمال اتنے نہ ہوں جتنا اس دعا کا جو اللہ تعالیٰ نے روکی تھی قیامت کے دن سے آئے، اور اس سرے کو دیکھ کر جب انسان حیرت زدہ ہوگا کہ یار یہ میری نمازیں ہیں، میرے صدقے ہیں، یہ زکاتیں ہیں میری، یہ میرے فلاں نے کی ہے، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں کام کیا تھا اس کا صلہ ہے، یہ اتنا بڑا صلہ مجھے کہاں سے آ گیا، تو انسان حیران ہوگا کہ یہ میرے کھاتے میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی۔ اور حیرانگی میں وہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ یہ میں نے کب کیا تھا جو مجھے مل رہا ہے، کسی اور کا تو نہیں اس طرف آ گیا، سوچے گا حیرانی تو اسی چیز کا نام ہے۔ تو پھر اسے جواب ملے گا میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا تو میں نے چاہا کہ اس کا اجر تجھے یہاں دوں جہاں اصل سے ہوتا ہے، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے روکی ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے ایک ایمان والے کو دعا مانگنا اس کا حق ہے، اللہ کا عطا کرنا اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کا فرض ہے کہ وہ بندے کو دے، مانگنا بندے کا حق ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحہ کسی جائز دعا کے نتیجے میں یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے مانگا تھا مجھے عطا کیوں نہیں کی۔ ایک مملوک کو، ایک غلام کو حق ہی کیا ہے کہ وہ اپنے مالک پر اعتراض کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مالک پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مالک غلطی پر ہے؟ نہیں،
اس کا مالک خطا پر ہے؟ نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس طرح رکھنا ہے. تو اللہ کہ رات کے کسی پہر کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے تو میں اسے جاگتا ہوا ملوں، کہ میرا دروازہ تیرے لیے کبھی بھی بند نہیں. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لحاظ سے ایک ہے، اور چونکہ اس کی کوئی صفت سامنے نہیں ایسی آتی کہ جس کو ہم پورا سمجھ جائیں. مثال کے طور پر وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ کتنا مالک ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے. تو جس کی صفتیں عقل میں پوری طرح نہیں آ سکتی، اس طرح موصوف بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ ایک ہے، اس کا اعلان ہے، وہ ایک ہے، اس نے اعلان ایک ہستی سے کروایا ہے، قل هو اللہ احد. اور یہ راز ہے میان دو کریموں کے درمیان راز ہے کہ وہ ایک ہے تو کیسا ہے. اسی لیے خاص صرف محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا گیا کہ محبوب تم کہہ دو میں ایک ہوں، کیونکہ پوری کائنات میں تم جانتے ہو کہ میں کیسا ایک ہوں. سبحان اللہ. تو چونکہ حضور نے کہہ دیا وہ ایک ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی ایک ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بتا دیا جائے منوانوں سے تسلیم کیا جائے، اس کو پورا تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ غیب ہے، وہ دیتا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں تمام مراحل سے گزارا ہے، تخلیق کے تمام مراحل سے. تو کیا ہم ان مراحل کو جانتے ہیں کہ کیسے کیسے گزر کے آئے؟ جب ان مراحل کو نہیں جانتے، اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم تخلیق کے مرحلے سے گزرے ہیں، تو ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہم کس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں. بعد میں جب سینہ شعور پر آئے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر 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 کب جان پڑتی ہے، پھر کب شکل بنتی ہے، پھر کب گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر کب ہم دنیا میں آ کر اپنا پہلا رونا روتے ہیں، تو کب ہماری جو ہے وہ بچپنے کی منزل گزرتی ہے، پھر سینہ شعور آتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ان مراحل سے گزر کے آئے ہیں. بندہ خدا ہے کہ رستے سے میں خود گزر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیسے کیسے گزر کے آیا ہوں. تو یہ تو اس کی شان خالقیت تھی. میں اس رستے سے گزر کے آیا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا، تو جس کی ہم صفت نہیں سمجھ سکتی اس موصوف کو کیسے سمجھ سکتے؟ سبحان اللہ. اب وہ ایک ہے. تو ہماری دنیا کے اعتبار سے جیسا ہم ایک کو سمجھتے ہیں وہ ایسا ایک نہیں ہے. ہمارے جو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں علم الاعداد میں، ریاضی میں، حساب میں، یہ ایک اور ہے. اللہ ایک اور ہے. ہمارا ایک تب بنتا ہے جب دو ایک جیسوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے. یہ غالباً پہلے بھی بات ہوئی تھی. جب دو ایک جیسوں کو الگ الگ برابر تقسیم کر دیا جائے تو ہر یونٹ ایک ہوگا. وہ تقسیم سے ایک ہوا. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو آدھوں کو ملایا جائے تو پھر بھی بھائی سیدھی سادی بات ہے کہ ہم 50 پیسے اور 50 پیسے اکٹھے کر دیں تو ساری دنیا کے لیے یہ 1 روپے ہے. اللہ تعالیٰ نہ تقسیم والا ایک ہے، نہ جمع والا ایک ہے. وہ ایسا ایک ہے کہ بس یا خدا جانتا ہے یا جس کی زبان سے کہلوایا ہے وہ مصطفیٰ جانتا ہے. تو یہاں ہم توحید میں بھی حضور کے محتاج ہیں. توحید ایک ایسا عنوان ہے جو قول پیغمبر کے دامن سے بندھا ہوا ہے. تو حضور سے ہٹ کر جو توحید مانی جائے گی وہ شیطانی توحید ہے. توحید وہی قابل قبول ہے جو صراط پیغمبر پر چلتے ہوئے تسلیم کی جائے. اب اللہ تعالیٰ ایک ہے تو بس ایک ہے، کہہ دیا اس نے تو ایک ہے. ہمارا کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، مان لیا، بس مان لیا سو مان لیا. جی جب اللہ تعالیٰ بولنے سے پاک ہے تو عالم ارواح میں اس نے کس طرح پوچھا کہ اپنی
قدرت اور اپنی شان کے لائق. اس کی آواز ہماری آواز کی مثل نہیں، اور وہ بولنے میں ہمارے جیسے اعضاء کا محتاج نہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں. وہ چاہے تو من ہی من میں اپنی پہچان پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر الفاظ کے بندے سے کلام کر دے. اب جو اس نے عالم ارواح میں بات کی ہے وہ اپنی شان کے لائق کی ہے. سمجھ آ گئی؟ روح کے کان ہوتے ہیں، یہ روحانی سفر پہ چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اب یہ سمجھے کہ روح کے کان ہوتے ہیں، پکی بات ہے. اسی لیے تو روح کے کان ہوتے ہیں تو وہ چیز یہاں آ کے اس حصے میں فٹ ہو جاتی ہے، اور یہ کان اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ آواز کو سنتی ہے. لیکن روح کے کان ہوتے ہیں. زبان بھی روح ہے، کان بھی روح ہے، آنکھ بھی روح ہے. یہ ساری طاقتیں تو روح کی ہیں. روح بولتی بھی ہے، روح سنتی بھی ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آل عمران. اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تو سب انبیاء وہاں پر کس حیثیت سے حاضر تھے اللہ کی بارگاہ میں. روح کے اعتبار سے کہ وہ سنا، پھر بولے، پھر وعدہ کیا، پھر اللہ کی معیت ملی. جلسہ سارا عظمت مصطفیٰ کا تھا. گویا یار کی بات ہو تو روح سنتی بھی ہے، روح بولتی بھی. سبحان اللہ. یار کی بات ہو تو روح سنتی بھی ہے، روح بولتی بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی آواز کیسی تھی جو روح نے سنی، تو اس کے لیے امر ربی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ روح تو امر ربی ہے. تو جو امر ربی کے موافق ہو جائے گا وہ آواز بھی سن لے گا، وہ یہ آواز بھی سن لے گا، وہ اگلی بھی سن لے گا. کیوں کہ امر ربی کو کوئی قید نہیں ہے. اس آواز کے مزاج کو، زیر و بم کو، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے روح کو سمجھنا پڑے گا. روح امر ربی ہے، پہلے امر ربی کو سمجھو. تو جس کے امر کو سمجھنا ہے پہلے اس کی ذات کو سمجھو. تو بات تو وہی آ گئی جو علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ تو کون ہے. خالق و مالک اپنی تجلیات و انوار و فیضان کے حوالے سے خود سامنے آ گئے. چلیں آگے. جی تاریخ میں یا پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود بنائے جاتے تھے، ان کے کچھ خاص عبادت گار لوگ ہوتے تھے جن کو وہ بنا لیتے تھے اپنے معبود یا کچھ اور. کیا ان میں سے کوئی ایسا ان کا خدا یا کوئی ان کا کوئی ایسا اوتار دیوتا جس نے انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کیا ہے؟ کوئی ایسا؟ دیکھیں جی، ایسا ناممکن. ان کے چونکہ اصنام، بت، دیوتا خود انسان کے بڑے بنائے ہوئے تھے، تو جو بننے میں خود محتاج ہو وہ بولے کیسے؟ انسان تو اپنی ذاتی طاقت کے لحاظ سے ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتا. ایک مکھی اگر کسی مٹھائی پر بیٹھ کر وہاں سے کوئی ذرہ اٹھا کے اڑنا شروع کر دے تو اسے نہیں پکڑ سکتا، اس سے وہ ذرہ نہیں چھین سکتا. تو جو خود محتاج ہے وہ بننے میں محتاج ہو گیا تو پھر بولے گا کیسے؟ پھر اس کا دعویٰ کیا ہوگا؟ یہ سارے انسان کی اپنی سوچ کے چکر. انسان ہمیشہ سے جو غیر مرئی طاقتیں ہیں نا، جو وہ طاقتیں جو نظر نہیں آتی، ان سے خوف زدہ رہا ہے. دیکھیے طوفان آ گیا، اندھیری آ گئی، زور سے ہوا چل پڑی، زلزلہ آ گیا،
ٹھیک ہے، قحط پڑ گیا، ہرے بھرے درخت سوکھ گئے، تو انسان ایسی نہ نظر آنے والی طاقتوں سے ڈر گیا، تو اس نے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر ان طاقتوں کو اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی شکل دے دی اور کہہ دیا یہ جناب بارش کا دیوتا ہے، یہ بادل کا دیوتا ہے، یہ زلزلے کا دیوتا ہے، یہ فلانا دیوتا ہے، یہ فلانا دیوتا ہے، اور اس دیوتا کو انہوں نے نشان سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی کہ اگر ہم اس کو راضی کریں گے تو بادل، بارش، طوفان، اندھیری، سیاہی، خوف، فلاں 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 زلزلے ہمیں نقصان نہیں دیں گے۔ تو یہ سارا انسان کا اپنے آپ کا چکر۔ اصل میں یہاں پر آ کر اصنام تراشنے والے ٹھوکر میں پڑ گئے کہ جو تراشا جائے وہ خدا ہوتا نہیں، خدا وہ ہوتا ہے جو تراشتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو تراشتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو خود بناتا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ ان قوتوں کو کسی نہ کسی چیز سے منسلک کرنے سے کہ یہ مجھے دھوپ سے بچائے گا، یہ مجھے سفر میں بچائے گا، یہ مجھے اندھیرے سے بچائے گا، یہ مجھے ایسے کرے گا، یہ مجھے ایسے، اسے راضی کروں گا تو رزق ملے گا، اسے خوش کروں گا تو موت ایسی ہو جائے گی، اسے میں یہ اس کے آگے سر جھکاؤں گا تو مجھے بیٹا ملے گا، بیٹی ملے گی۔ یہ انسان ٹھوکر کہا گیا ہے۔ ان قوتوں کے پیدا کرنے والے کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا کہ یار میں اسے تلاش کروں جس نے ان ساری قوتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عرفان لائے ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک کہ ان قوتوں کو خدا نہ سمجھو، کوئی ہے جو ان قوتوں کا بھی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت جی اگر ساری روحوں نے وہاں پہ گواہی دی ہے، سارا وہاں پہ پوری انسانیت تھی، اور یہاں آ کر اس میں سے لوگ بھول گئے ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، اور پھر اس زندگی میں وہ مانتے نہیں ہیں اللہ کو، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب جاتے ہیں محشر میں قیامت کے روز وہ مان جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی سنی نہیں جاتی، وہاں پہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں؟ جی، کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیے وہاں ساری ارواح جمع تھی اور یہ بات 100% درست ہے کہ وہاں پر سب نے سنا، کیونکہ خطاب سب سے ہی تھا۔ اب میں بھی اس مجمع ارواح میں موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، ٹھیک ہو گیا، ہم سب وہاں پر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں پر موجود تھیں، اور اس سے کوئی ایک رتی برابر بھی شک نہیں کہ سب نے سنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں بھول کیوں گیا؟ ایسا نہیں، کچھ ایسے بدبخت تھے وہاں پر کہ جن میں جذب کی کیفیت نہیں تھی، جن میں وصولی کا طریقہ کار نہیں تھا، اور کچھ ایسے تھے کہ کچھ کا آدھا دامن بھیگا اس رحمت کی بارش سے، کئی سارے ہی اس بارش میں بھیگ گئے۔ تو وہ جنہوں نے وہاں پر پورے 100% اس سوال کو سمجھا اور اس کا جواب دیا، وہ بھی لوگ یہاں پر موجود تھے، اس دنیا میں آئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں پہچانیں گے،
وہ بھی اس دنیا میں آیا اور وقت آیا تو وہ شعور ان کو مل گیا. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے, آپ وہ شعور لے کے آئے تھے, یہ توحید کا شعور تھا. پھر آپ وہ شعور لے کے آئے جو نبوت کا شعور ہے, الستو بربکم, یہ سارا توحید کا شعور ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ شعور نبوت ہے کہ ان کو بحیثیت نبی بلایا گیا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی. کیا عالم ارواح میں کی گئی بات یہاں انسان بھول جاتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن اپنے اپنی جذب کی کیفیت کی یہ بات ایسا ہے کہ کس نے کتنا اس پیغام کو سنا اور کیسے سنا. بارش سب پہ یکساں ہوتی ہے, لیکن جو نرم زمین ہوتی ہے وہ اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. بارش نرم زمین پہ بھی ہوتی ہے اور بارش پتھروں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن پتھروں پہ جب قطرے پڑتے ہیں تو ویسے ایسے ایسے پتھر کے اندر تک کوئی اثر نہیں جاتا. وہ روحیں جو پتھر دل تھیں ان پر اس پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوا, اور وہ روحیں جو نرم تھیں جن کے اندر کھینچنے کی, جذب کرنے کی طاقت, پاور رب نے رکھی تھی, وہ وہیں سے شعور لے کے آئی ہیں. کیا خیال ہے, ایک پیغمبر یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں جاؤں گا تو تیرے آخری نبی پر ایمان کا اظہار کروں گا, ان کی میں مدد بھی کروں گا. سورہ آل عمران کی بات کر رہا ہوں بار بار اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے. تو کیا وہ دنیا میں آ کر بھول گئے تھے؟ نہیں بھولے. ٹھیک ہے, بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اجے بھی سانو آؤ بیلے بوٹے کا, کیا مطلب کہ ہم عالم ارواح کے اس منظر کو جانتے ہیں کہ کہاں پر ہم کھڑے تھے اور رب کریم نے کیا خطاب فرمایا. یہ ساری جذب ہے. تو ایک عرفان پیغمبر ساتھ لے کے آتا ہے, اور جو پیغمبر کی اتباع میں آ جائیں انہیں وہ عرفان مل جاتا ہے, وہ سبق انہیں یاد کرا دیں. مثال کے طور پر آپ کلاس میں جاتے ہیں اور استاد آپ کو سبق پڑھاتا ہے, کہتا ہے کہ کل میں سنوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کلاس روم کا ماحول تو سمجھ میں آتا ہے نا. ایک ٹیچر سبق پڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل میں آپ سے یہ سبق سنوں گا, تو کیا 100% سنا دیتے ہیں؟ بولیے, 100% سبق نہیں سناتے. ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو منو ان سارے کا سارا سنا دیتا, ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جسے آدھا بھولتا ہے آدھا سنا دیتا, اور ایک وہ ہوتا ہے کہتا ہے جی مجھے آتا ہی نہیں, لو بسم اللہ. تو قیامت کے دن صرف اسی بات کی سزا ہے کہ تم جب کہنے والا خدا ہے کہ میں نے شعور توحید دیا تھا, تو جس نے آ کے 100% یاد رکھا وہ تو اللہ کے مقبول, جنہیں آدھا کم و بیش یاد ہے تو وہ بھی پار ہے. آپ دیکھتے ہیں اسکول پہ آدھا بھول جائے تو ٹیچر بھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ اس کو اتنی سزا نہیں ہوتی. بعض کی ایک دو غلطیاں ہوتی ہیں, استاد کہتا ہے چل بھائی کل اور تیاری کر کے آنا. تو یہ ساری دنیا کے امتحان گاہ ہے بابا, کلاس روم ہے. یہاں سے ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ جنہوں نے سبق یاد کیا وہ پاس, جنہیں ایک دو لفظ بھولا انہیں وہ سزا نہیں, اور جنہوں نے یاد نہیں کیا اب ان کا سزا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو جو یاد کر کے جائیں گے محشر میں شاباش بھی ہے, کمی کوتاہی ہو تو نکال بھی دی جائے گی, جسے شفاعت کہتے ہیں, اور اگر یاد ہی نہیں کیا تو پھر سزا ہے. اس لیے یہ عین انصاف کے مطابق ہے, تیرے کلاس روم کے مطابق ہے, تیری دنیا کے سسٹم کے مطابق. اور ایک اسے بار بار بھولتا ہے اسے بار بار یاد کروایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کلاس روم میں ایک بچے کو آتا ہے 10 کو نہیں آتا, تو استاد اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ان کو یاد کرا. تو یہاں سے ہمیں جو سسٹم سمجھ میں آتا ہے وہ نبوت کا سسٹم ہے کہ یہ بھولے ہوئے انہیں یاد کرا. پھر نبی آگے پڑھا دیتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اچھی طرح یاد کر لیتا ہے. تو اب نبی کہتے ہیں کہ تو ولی ہے میری امت کا, آگوں کو یاد کرا. سبحان اللہ. تو سزا کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آتا ہے, جزا کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آتا ہے. کلیئر ہو گیا کہ آگے چلیں؟ جو جذب کی قضیت ہے, کچھ ارواح میں نہیں, کچھ ارواح میں بڑی ہے, جو بھی ان کے اسٹیپ لیول ہیں وہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کچھ کمی رہ گئی تھی؟ جی نہیں, ایسی بات نہیں. چونکہ
اگر سارے ہی نیک بھیجتا، سنیے بات، اللہ تعالیٰ سارے ہی توحید کو ماننے والے عبادت گزار بھیج دیتا تو بتائیے پھر مکے میں حضور کیسے آتے؟ سبحان اللہ. اگر سارے ہی نیک پہلے سے بیٹھے ہوتے تو بتائیے کہ پھر اجمیر کے ٹبے پر بابا معین الدین کیا لینے چاہتے؟ بولیے. ان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف کیٹیگریز کے درجہ بندی کے بھیجے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھیج رہا ہے، وہ آتے رہیں گے. کچھ ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے، اگر انہیں ضرورت نہ ہو تو پھر وہ بھی کیوں بھیجے؟ اگر وہ سب نیک بنا دیتا نا، سب نیک بنا دیتا تو پھر آدم کو کیوں بھیجے؟ پھر آدم کے ذمہ ڈیوٹی کیوں آ جاتی؟ پھر نوح علیہ السلام کے ذمہ کیوں یہ ڈیوٹی ہوتی کہ ان کو سمجھا؟ اصل میں وہ اپنے بندوں کی عظمت، شان اور مرتبہ اور مقام ظاہر کرنے کے لیے ایسوں کو بھی بھیجتا رہا کہ یہ میرے ہیں، ان جیسی ہو. اگر سارے ہی بد بنا دیتا تو پھر کس کو بھیجتا ان کی ہدایت کے لیے؟ جسے بھیجتا کہ چونکہ وہ سارے ہی بد ہیں تو کسے بھیجتا؟ کچھ اچھے بنا دیے، کچھ ایسے بنا دیے، ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو سمجھ دے دی. جس کو سمجھ پوری دے دی وہ پورا پیچھے لگ گیا، جسے نہیں دی وہ رہ گیا. بھائی دیکھیے نا، ایک عقل بھی ہے. ایک دانا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ غذا نہ کھاؤ، اس سے بیماری ہوگی، تو بندہ جو بچ جائے گا اس بیماری سے بچ جائے گا. اور اگر ایک اس کے کہے پر آ کر کھانا شروع کر دے کہ تینوں کی پتہ تو میں کھائی جانا ہے، لازمی طور ہے. وہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، یہ مارا جائے گا. نوح جانتے تھے طوفان آنے والا ہے، کہا کہ آؤ کشتی پہ بیٹھ جاؤ. بیٹا نہیں جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مارا گیا. تو بعض اوقات سمجھنے میں عقل بھی ٹھوکریں کھا جاتی. اگر بنایا اللہ نے جیسا بھی بنایا، پھر اس میں سے جو کمزور تھے جنہوں نے نہیں مانا ان کو یہ عذاب بھی ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ کشتی میں آ جاؤ؟ بیٹا سن نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا. جو ہستی سمجھانے والی تھی اس کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ یہ میرا ابا ہے؟ عقل میں بڑا مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ کیوں نہیں بیٹھا؟ اسی بات کی اسے سزا. کفار میں اٹھے گا نا، گناہ گاروں میں اٹھے گا نا. تو اسے سمجھ تھی کہ جو ابا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن پوری طرح نہ سمجھ پایا، حقیقت نہ جان سکا. قریبی بھی ہے، خون بھی ہے اور احترام بھی ہے، لیکن صرف ان کی دانائی کو، ان کی بات کو سمجھا نہیں ہے. بھیا صحیح ہے، ٹھیک ہے، حکیم نے کہہ دیا کہ یہ نہ کھاؤ تو بچنا چاہیے، کھاؤ گے تو دنیا کہے گی ٹھیک ہے تینوں پرہیز سے کیوں نہیں، پھر سزا نہیں پوچھے گا. بندہ خدا ہے کہ جلی ہوئی روٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ اسے کھائیں گے تو پیٹ میں درد تو ہوگی. تو اختیار تو یہ آپ کا ہے کہ جلا ہوا ایسا ہے اس کے اوپر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے باقی جتنی مخلوق ہے نا، جانور، پرندے، یہ وہ سارا کچھ، یہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے. حساب ہوگا. اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دیا تو محشر کے دن اس کا حساب ضرور ہوگا. لیکن ان کے لیے کوئی اگلا مقام یہ نہیں فرمایا کہ تو نے سینگ مارا تھا اور ظلم کیا تھا دوسری بکری پر تو تجھے جہنم میں پھینک دیں، کیونکہ وہ مقصود کائنات نہیں، ہاتھی مقصود کائنات نہیں ہے.
شیر مقصود کائنات نہیں ہے، چڑیا مقصود کائنات نہیں ہے، حضرت انسان مقصود کائنات ہے۔ اب جو مقصود کائنات نہیں ہے، یا لیتنی کنت ترابا، پھر کوئی دیکھے گا کہ سب کو مٹی کر دیا گیا تو کہے گا، انسان ہوگا نا، کہے گا کہ کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے بھی جہنم میں نہ جلنا پڑتا۔ تو ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا، یہ مقصود کائنات نہیں۔ حضرت انسان تو مقصود کائنات، بھائی مقصود کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں سے، پرندوں سے، دیگر تمام مخلوقوں سے ہٹ کے عقل دی ہے۔ تو یہی اس کی عقل کا امتحان ہے۔ بھئی تجھے وہ دولت عطا فرمائی تھی، تو اندھیرے کو پہچانتا تھا، تو اجالے کو پہچانتا تھا، تو صاف رستے کو پہچانتا تھا، تو گڑھے کو پہچانتا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے خاص بندے بھیجے، یعنی کہ روشنی میں نے چلنا ہے۔ تو یہ اس عقل کی وجہ سے اسے سزا ہے، اس عقل کی بات کو مان لینے کی وجہ سے جزا ہے، اس کی عقل کے بل بوتے پر انکار کرنے کی وجہ سے سزا ہے۔ پیدائشی ہی پاگل پیدا ہوتا ہے، اس کی ہر طرح معافی ہے۔ حضرت جی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دل پہ میل جم گئی ہے، جبکہ حدیث پاک میں زنگ کا لفظ آتا ہے۔ تو اس میل میں اور زنگ میں کیا فرق؟ وہی ہے، زنگ بھی دنیا کی خواہش ہے، میل بھی دنیا کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نفس ہے، اللہ تعالیٰ نفس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ چیز ہونے سے بھی پاک ہے۔ اور حضرت جی جب وجود ہو وہ محدود ہو یا لامحدود ہو، تو کیا ہم اسے چیز نہیں کہہ سکتے؟ خالق کو کسی بھی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے، مخلوق میں سے ہر ایک کو چیز کہہ سکتے۔ جی ٹھیک ہے، مخلوق میں سے میں کسی بھی محدود چیز کا معنی جو ہماری زبان میں لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ چیز ہے، یہ کہ یہ ایک چیز ہے نا، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، تو چیز جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منشا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر منشا پر قادر ہے، جیسی وہ خواہش کرے، جیسا وہ چاہے۔ چیز اسے کہا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے چیز لے کے دو، کیا مطلب؟ اس کے اندر چاہت پیدا ہوئی ہے۔ تو جو خالق کا فعل ہے وہ بصورت منشا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز نہیں ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ حضرت جی جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ اسے بندہ پکارتا ہے، لیکن وہ وجود، یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اس کو وجود کے لحاظ سے سوچنا، اس میں پابندی ہے۔ کہ وہ کیسا ہے، کیسا ہے، کیسا ہے، اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ تو ذات پیغمبر کی، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح سوچنا، اس پہ ذرا کیسا تھا، کہاں رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، یہ چیزیں یہ وسوسے ہیں۔ بس یہ تو کہہ جو دیتا کہ ہے تو بس ٹھیک ہے، مان کر ہے۔ کہیں بھی تو لکھا ہوا تھا نا، یعنی وجہ اللہ، ید اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ وہ آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ اب اس حوالے سے یہ متشابہات کی بات ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے، یہ قرب کی بات ہے، یہ اگلے کی اہمیت کو واضح کرنے کی بات ہے۔ اب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے، تو کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ یہ
اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ تو میری ذات میں پیارے محبوب اس طرح سے فنا ہو گیا ہے کہ اب تیرا فعل تیرا نہیں ہے، میں اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہوں۔ دیکھیے دودھ ہے نا، یہ گلاس پانی کا ہے، یہ ایک دودھ کا ہے، یہ جب تک اس ہاتھ میں ہے اس سے علیحدہ ہے تو یہ دودھ ہی ہے، یہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر دونوں کو ایک جگ میں ملا دو پانی کدھر گئے؟ اس کا رنگ بھی اس میں فنا ہو گیا، اس کی پہچان بھی اس میں فنا ہو گئی ہے۔ اب دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ دودھ ہے، اس کو کہتے ہیں فنا۔ اچھا حضرت جی، یہ کہتے ہیں اس کو جو نبی ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی کیا کہتے ہیں یعنی گمراہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ سوال تو پہلے نبی کی بارگاہ سے لے جائیں آپ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو ان کی اولاد میں انبیاء بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی اولاد میں نمرود، حامان، شداد یہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ گل کلیئر ہو گئی۔ وہ حضرت جی آگے آپ نے بات کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو معاذ اللہ یعنی اگر نبی اولاد کو نہیں ان کی پیروی کر سکے تو حضرت جی ہماری کیسے؟ نبی اپنی اولاد کی پیروی نہیں کر سکے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اولاد اپنے نبیوں کی پیروی نہیں کر سکے، اپنے ماں باپ اپنے باپ کی جو نبی تھے پیروی نہیں کر سکے۔ ہاں۔ تو یہی ہے، یہی ہے۔ ایک خاندان کا شخص ہے اور اس خاندان سے اگر نور نبوت واضح ہوتا ہے اور اس خاندان کا ایک فرد اگر اس نبی کا انکار کر دے تو یہ یہاں سے ہے، اور ایک کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہیں روم میں پیدا ہو رہا ہے، کہیں حبشہ میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فارس میں پیدا ہو رہا ہے، اور وہ آ کے اسے پہچان جائیں تو کمال ہے۔ بھائی وہ وہاں سے آ کے مان گئے، یہ یہاں سے نہ مان سکا تو کیا ہے؟ ماننے اور نہ ماننے کے فیصلے ہیں، اسی کا ثواب ہے، اسی کا عذاب ہے۔ وہی تو بات پہلے ہو گئی تھی نا۔ جی بالکل۔ کوئی ابو جہل مان رہا ہے اور کوئی صدیق اکبر مان رہا ہے۔ دراصل ان کا سوال یہ تھا کہ جو قریب والے ہیں ان کو پہلے ماننا چاہیے اور پورا ماننا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی کو والد کی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے، اب نبیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ یہاں کو فاصلے اہمیت نہیں رکھتے۔ دیکھیے ایک شخص ایسا ہے جو ساری عمر فاصلے پہ رہا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے صبح بھی دیکھا ہے، دوپہر کو بھی دیکھا ہے، شام کو بھی دیکھا ہے۔ ابو لہب دیکھیں، روزانہ نہیں حضور کو دیکھتا تھا، نہیں مانا، فیصلہ اس کی عقل کا تھا، اور کرن میں بیٹھا ہوا اویس بظاہر فاصلے پہ ہے لیکن اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھ لیا ہوگا۔ صرف اتنی بات کافی ہو گیا۔ تمام عالم اسلام کے فضل کے کرم ہمارا ہمدرد پریشانیاں دوسری اور بیماراں سے تکا بڑے دیس پردیس والے تے بڑا خاص فضل مولا کریم اور بہتر انداز نصیرات مستقیم کے چلن دامن محبوب کریم کی جگہ تھا خاتمہ بے ایمان